अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ़राल के पूछने पर उसने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं मैं मैरिड हूँ, मेरे पति यहीं होते हैं। वो तेज़ी से बोली, तुम हिंदू हो? फ़राल अब की बार और भी चौंकी। वो हाँ मैं हिंदू हूँ, वो लड़की बौखलाकर बोली। नहीं, मैं पहले हिंदू थी, अब मुसलमान हूँ। फ़राल को इसके चेहरे पर एक रंग जाता और एक आता महसूस हुआ। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी यामीन जो आपने हिंदू से शादी कर ली? दिल ही दिल में यामीन से मुखातिब हुई। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली, तुम क्या पियोगी, कोई जूस या फिर चाय? वो तेज़ी से सोफ़े से उठकर बेतकल्फ़ी से बोली, अरे कुछ नहीं। फ़राल का तो दिल इसका गला दबाने का कर रहा था, इसके हाथ से चाय और जूस कैसे पीती। ओह तकल्लुफ़ मत करो, मैं जूस लाती हूँ। और तेज़ी से सामने बने अमेरिकन स्टाइल किचन की जानिब बढ़ी। तुम्हारे शोहर का नाम यामीन तो नहीं? फ़राल की आवाज़ ने इसके पाँव जकड़े। अब की बार वो लड़की पीछे मुड़ी। तुम तुम कौन हो? अपनी कपकपाती आवाज़ पर वो काबू पाकर बोली, तुम्हारी मौत। अपनी जगह से खड़े हुए फ़राल लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, निकाहनामा दिखाओ। कुछ सोच कर वो बोली, क्यों? तुम्हें किस लिए दिखाऊं? अपनी शनाख्त बताओ और शराफत से यहाँ से दफ़ा दूर हो जाओ। वो लड़की आंखें निकालते हुए बोली। अब की बार फ़राल गुस्से में कुछ पल इसे घूरती रही। नहीं बताना तो निकलो यहाँ से, वो हाथ के इशारे से कहती फ़राल की जानिब आई, मगर इसके करीब आने से पहले वो उलट कर पीछे गिरी। मुंह खोल कर फ़राल की जानिब देखा। जो बकवास की है वो करो, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। इसके करीब ज़मीन पर बैठकर इसके बालों को ज़ोर से मुट्ठी में जकड़ा। लाती हूँ, ये कहकर वो उठी। फ़राल भी इसके साथ साथ कमरे में दाखिल हुई। एक अलमारी के सामने रुकी। जल्दी करो, फ़राल ने इससे टोहका दिया। तेज़ी से हाथ चलाते अलमारी के एक जानिब रखे पेपर्स में से एक निकाल कर फ़राल की जानिब बढ़ाया। जैसे ही फ़राल की नज़र साइन पर गई, वो देखकर चौंकी। ये तो यामीन के साइन ही नहीं। बकवास कर रही हो? इस लड़की की जानिब देखकर फ़राल गड़ाई। क्या मतलब है? वो उलझकर फ़राल को देखने लगी। ये यामीन के साइन नहीं हैं। तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड पड़ा है इसका? फ़राल के दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। कौन थी ये जो यूं चाल चल रही थी? क्या यामीन ने इससे शादी नहीं की? क्या ये लड़की कोई गेम खेल रही है? क्या जो कुछ उन दोनों में फ़राल ने समझा वो सब गलत था? असल कहानी कुछ और है। बेशुमार सवालात दिल में उठ रहे थे, मगर सबसे अहम इनमें यही था कि क्या ये लड़की यामीन की बीवी है कि नहीं। हाँ है। ये लो। मुड़कर एक और पेपर इसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर यामीन की तस्वीर तो थी, मगर साइन और पता कोई और था। फ़राल चकरा कर रह गई। आखिर ये सब क्या था? खुद से सवाल किया। गुस्से से इस लड़की की जानिब देखकर बैग से मोज़र निकाला। अब तो किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि निकाहनामा और आईडी कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी थी वो दोनों जाली थे। यानी यामीन ने कोई निकाह नहीं किया। वो दिल में खुश हुई, मगर ये सब ये लड़की क्यों कर रही है? यही सोचकर फ़राल ने मोज़र निकाल कर इसकी कनपटी पर रखा। अब बकवास करो, ये निकाह और ये कापी दोनों जाली हैं। क्या साबित करना चाह रही हो और क्यों यामीन के पीछे पड़ी हो? फिर से फ़राल ने इसकी कनपटी पर मोज़र का बट मारा। वो कराही, ऐसे नहीं बताऊंगी, कहते साथ ही फ़राल ने इसकी कनपटी पर फिर ज़ोरदार अंदाज में गन वाला हाथ मारा। अब की बार वो लड़की बेहोश हो गई। कितने दिनों का तुम्हें कहा हुआ है कि सरिंदर के मतलूबा बंदे का पता करके बताओ, मगर तुम हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। 2 दिन से सरिंदर दिन रात पाशा को फ़ोन पर धमकियां दे रहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहता है तो इस एजेंट का पता बताए जो इससे मतलूब है। सर, एजेंसी के बंदे का मालूम करवाना इतना आसान काम नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी आईएसआई के गुमनाम सिपाहियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होती। हत्ता के नाम अगर जान जाएं, फिर भी यकीन से नहीं कह सकते कि इस नाम के बंदे का रूप इसका असल रूप है। वो तो न जाने कितने रूप बदलते हैं कि असली और नकली में तफरीक ही मुश्किल हो जाती है। बहरहाल मैंने कुछ ज़राए से पता करवाया है, सिर्फ नाम जान सका हूँ। पाशा के गुस्से ने शहजाद को झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया। अच्छा, नाम ही बता दो, कह दूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वो तंग आकर बोला, इसका नाम ऐबक है और जो लोग इसे बहुत करीब से जानते हैं वो भी इसकी असल सूरत से नावाकिफ़ थे। जो कुछ शहजाद इन दोनों में इसके बारे में मालूम करवा सका था वही बता दिया। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ। पाशा को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो नाम तो मालूम हुआ।
رات میں فرال کمرے میں بیٹھی ارپیتا کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹر، ہر جگہ کو کھوج رہی تھی۔ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ پاس پڑے موبائل کی وائبریشن تک محسوس نہیں ہوئی۔ موبائل بج بج کر بند ہو گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام نشان تک نہ تھا۔ ایک بار پھر سے موبائل وائبریٹ کیا مگر فرال کو کوئی ہوش نہ تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا انہماک توڑا۔ بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ذکا صاحب کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ یامین کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ پریشان صورت لیے اسے سر سے پاؤں تک فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ جی ابا میں ٹھیک ہوں، وہ موبائل وائبریشن پر تھا اسی لیے پتہ نہیں چلا، لیکن آپ کو کس نے کہا؟ وہ ابھی تک اس لڑکی کی معلومات حاصل کرنے کے زیر اثر تھی۔ یامین نے تمہیں 2 مرتبہ کال کی مگر تمہارے نہ اٹھانے پر اس نے پھر میرے موبائل پر کال کی کہ ابا فرال کہاں ہے، کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ میں اور تمہاری تائی بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ سوری، میں دھیان رکھوں گی۔ وہ خفت زدہ ہوئی۔ اتنی بھی کیا بے خبری، خود کو کوسا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس ذرا یامین کو کال کر لو۔ وہ بہت پریشان ہو رہا تھا اور ٹائم پر سو جانا اسے شرمندگی سے نکالتے تنبیہ کر کے پلٹ گئے۔ فرال نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور غصے سے موبائل کی جانب بڑھی۔ بے شک غلط فہمی دور ہو گئی تھی مگر اب اس بات کا غصہ تھا کہ جن بھی حالات میں یامین نے یہ سب کیا، کیا وہ اسے اعتماد میں لے کر نہیں کر سکتا تھا؟ آخر کیوں اس نے فرال کو اتنے سے بھی اعتبار کے قابل نہ جانا؟ اپنی پراگندہ سوچوں کو جھٹک کر موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان لا کر کے یامین کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل فون پر اٹھا لیا۔ ہاں کہاں تھی آپ؟ سلام دعا کیے بنا وہ فرال پر برسا۔ یہی تھی اسی دنیا میں۔ ابھی کوئی ایسا منتر نہیں آتا کہ میرے بغیر اس دنیا سے اس دنیا میں کوچ کر جاؤں؟ جلی کٹی سنا کر یامین کو مزید آگ بگولا کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ غصے میں تقریباً چلایا۔ فرال نے جھرجھری لے کر موبائل کان سے پیچھے کیا۔ آپ کی آواز چیخے بنا بھی مجھ تک صاف آ رہی ہے، خواہ مخواہ اپنا گلا نہ خراب کریں۔ لاپرواہی سے کہتی بیڈ پر بیٹھتی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے پھر سے ارپیتا کی فائل کھولی۔ آپ کو اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ کیا خیال نہیں آئے تھے؟ یامین ابھی تک اس پر برسنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بارے میں تو ویسے بھی آپ کو اچھے خیال نہیں آتے۔ کوئی بات نہیں۔ فرال بھی ایسے بولی جیسے آج یہ سارے حساب کتاب چکا کر رہے گی۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ طنز بند کر کے مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر سکتی ہیں؟ یامین نے شدید غصے کے باوجود اب کی بار اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا۔ یہی بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ بھی انسانوں کی طرح بات کریں گے یا پھر دھاڑتے ہی رہیں گے؟ فرال نے بری طرح حساب چکتا کیا۔ جی بالکل انسانوں کی طرح ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اب اپنے سب کام پس پشت ڈال کر اب آپ سے بات کرنے کے لیے پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں۔ یامین نے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اچھا فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اور ابا کو اتنی رات میں پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی شرمندگی ہوئی مجھے، دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو ابا کا خیال بھی آیا۔ تو موبائل فون اسی لیے ایجاد ہوا ہے کہ گھر میں 10 بندوں کو پریشان کرنے کے بجائے اپنے مطلوبہ شخص سے بآسانی بات کر لی جائے، مگر میری بیوی نے تو ہر ایجاد کو ناکام بنانے کی ٹھان رکھی ہے۔ یامین کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو لہجہ خود بخود شوخ ہوا۔ کبھی شرمندہ ہو کر اپنی غلطی نہ ماننا، فرال اس کی شوخی پر جل کر رہ گئی۔ اس دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ جنہیں انسانوں میں شرمندگی بانٹ رہے تھے، یامین پھر یامین ہی تھا۔ کس سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں؟ فرال نے اب کی بار موضوع بدلنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کا کیا تھا، وہ تو 10 گھنٹے اور لایعنی گفتگو کر سکتا تھا۔ بس چینل کے کام سے آیا ہوں، ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں یہاں لوکیشن وغیرہ فائنلز کرنی ہے۔ یامین نے اب کی بار آرام سے جواب دیا۔ صحیح، فرال نے مختصر جواب دیا۔ نظریں مسلسل لیپ ٹاپ پر تھیں۔ بیوی یامین کی سرگوشی نما آواز فرال کو لمحہ بھر کے لیے مصیبت سے دوچار کر گئی۔ دل کی دھڑکن نے یکدم لے بدلی۔ جی ایسے لگا جیسے وہ سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا ہو۔ کوئی اچھی سی بات کہہ دو۔ یامین کے عجیب و غریب فرمائش پر وہ چونکی۔ ایسے تو اس نے کبھی نہیں کہا تھا۔ کس خوشی میں منہ بنا کر بولی۔ بس ایسے ہی، زندگی کا کیا پتہ کب کہاں لے جائے۔ یامین کا لہجہ اب کی بار سرسری نہیں تھا،
کچھ الگ سا تھا اس کے لہجے میں، کوئی انوکھا احساس۔ فرال اور بھی بری طرح چونکی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پارٹی وارٹی تو نہیں ہو رہی وہاں؟ پی پلا تو نہیں لیا؟ اس کا انداز فرال کو بہکا بہکا لگا۔ جی بالکل، میں تو اب تک ہر تقریب میں من بھر پیتا پلاتا ہی آیا ہوں نا، یمین نے برا مان کر کہا۔ تو ایسی فضول بات کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ فرال نے اس کے انداز کو نظر انداز کرنا چاہا، مگر نہ جانے کیوں دل تھوڑا پریشان ہوا۔ اس سے بہتر میں اپنی دوسری آفیشل بیوی کو فون کر دیتا، کم از کم وہ پیار محبت کی باتیں تو کر لیتی ہے۔ یمین نے اسے صاف چڑھایا۔ بسد شوق، فرال نے برا مانے بنا کہا۔ ایک طرف سے دل تھوڑا صاف ہوا تھا، اسی لیے اس نے یمین کی بات کا غصہ نہیں کیا۔ یا اللہ، ایک ہی دن میں یہ انقلاب میری دوسری بیوی کے ذکر پر بھڑکنے کے بجائے سکون ہی سکون۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یمین کی زرق طبیعت سے بچنا آسان نہیں تھا، اسی لیے فرال کو اپنے لہجے پر قابو پانا پڑا۔ مجھے اطلاع دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا میری طرف سے، جس بھی ایکس وائٹ کو کال کرے میری بلا سے۔ آپ کی بار اس نے اپنا لہجہ پھر سے سخت کیا۔ سچ میں اجازت ہے؟ یمین شرارتی لہجے میں بولا۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ ویسے آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، شادی کرتے وقت کون سا مجھ سے پوچھ لیا تھا؟ تو پھر رومانس کرنے کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرال نے اپنا لہجہ حتی المقدور سخت رکھا۔ وہ کیا ہے کہ مجھے رومانس کی پریکٹس نہیں نا، تو آپ کے ساتھ پریکٹس کر لوں گا تو دوسری کے ساتھ آسانی ہو جائے گی۔ یمین اپنے کام کی پریشانی اس وقت فرال سے آؤٹ پٹانگ باتیں کر کے ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور وہی ہو رہا تھا۔ دل اور روح میں سکون اترنے کے ساتھ ساتھ ساری ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ بھی جیسے کہیں جا سوئی تھی۔ اتنی سب فضول گفتگو کر کے میرے پیسے برباد کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی ہوتی سوتی کو کال کریں اور اس کا دماغ کھائیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ ساتھ ہی فرال نے کال بند کر دی۔ بے شک وہ جان گئی تھی کہ یمین اور اس لڑکی کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی رقابت کا احساس بہت شدید تھا۔ وہ اب تک یمین کو صرف اپنے لیے دیکھتی اور سوچتی آئی تھی۔ فون بند ہوتے ساتھ ہی پھر سے بج اٹھا۔ میرے سر میں درد ہو گیا ہے آپ کی بے تکی باتیں سن کر، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ میری جان، کہو تو دبانے آ جاؤں؟ یمین کا گمبھیر تا لہجہ۔ جی آئیں ذرا۔ آپ نہیں، میں دباؤں گی، اور وہ بھی آپ کی گردن۔ فرال کی بات پر یمین کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اتنا کیوں جلتی ہو؟ یمین نے مسکرایا۔ اچھا اب فون بند کریں اور مجھے سونے دیں۔ فرال نے اس کا دھیان ہٹایا۔ میرے بغیر نیند آ جائے گی؟ نہ جانے کیوں یمین کو جیسے اس کی تکلیف دہ باتوں سے نظر انداز کیے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیوں میں آپ کی گود میں سوتی ہوں؟ فرال غصے میں جو کچھ کہہ گئی، اسے کہہ چکنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ کیا کہہ گئی ہے۔ آئی وش، یمین کی شرارتی آواز سے خجل کر گئی۔ پتہ نہیں کیوں آج آپ کی کڑوی کسیلی باتیں بھی بری نہیں لگ رہی۔ یمین نے اپنے احساسات بتائے۔ اچھا بس اتنے سینسٹیو مت ہو۔ 2 سال کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے گئے ہیں۔ 6 ماہ کے لیے لوگ 6 ماہ کے لیے گئے تھے تو چن چڑھا کر آئے ہیں۔ 2 سال کے لیے جاتے تو 6 بچے لے کر آتے۔ یمین نے فرال کا دماغ اچھا خاصا گھما دیا تھا۔ استغفار کرو بیوی، 2 سال میں 3 بچے ہوں تو 6 بنتے ہیں۔ میرا ورلڈ ریکارڈ کیوں بنوانے پر تلی ہو، یا پھر یہ کسی خواہش کا اظہار ہے؟ یمین کی شرارتی آواز پر فرال کو سمجھ آئی کہ وہ کس قدر فضول بات کر چکی ہے اور کس بندے کے سامنے۔ اب اس نے کہانی اتنی آسانی سے اسے بخشا تھا۔ بس کریں اب، میرے سر میں درد ہونے لگ گئی ہے۔ فون بند کریں اور ادھر ادھر کی باتوں اور لوگوں میں دھیان لگانے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ خدا حافظ۔ ساتھ ہی فرال نے فون بند کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی اور بے تکی بات نکلتی۔ اس نے فون بند کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اب تک اپنی فضول بات کے جواب میں یمین کی بات کے زیر اثر اس کے کانوں کی لوئیں تک سرخ تھی۔ اوف، کیا کیا سوچ لیتا ہے یہ بندہ۔ اپنے چہرے کو تھپ تھپاتے نارمل کرنے کی کوشش کرتی، لیپ ٹاپ بند کر کے لائٹ آف کر کے لیٹی۔ موبائل پر یمین کا خدا حافظ کا میسج تھا۔ موبائل بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں آتی۔ آنکھیں کھول کر یمین والی سائڈ کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر یمین کے تکیے پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل ہی دل میں بہت سی صورتیں پڑھ کر یمین کا چہرہ ذہن میں لا کر پھونک ماری۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ گہری سوچ میں تھا جب اس کا ماتحت دروازہ بجا۔ اس کی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ سر، گاڑی بھی تیار ہے اور ہمارے سب بندے بھی تیار ہیں، اس نے ایبک کو اطلاع دی۔ چلو پھر، اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ ایبک
اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا اس سے پہلے خود کمرے سے باہر جا چکا تھا، جن میں جوان بھرے پڑے تھے۔ وہ 3 جیپس تھیں۔ یہ مشن ایبک کی سربراہی میں بم دھماکے میں ملنے والی فوٹیجز میں موجود ایجنٹ پکڑنے کے لیے شمالی وزیرستان کی جانب جا رہے تھے۔ آج رات میں ہی ایبک کو اپنا مشن پورا کرنا تھا، نہیں تو ان کے یہاں سے بھاگنے کی تیاری تھی۔ 3 گھنٹے کے مسلسل ڈرائیو کے بعد جس مطلوبہ جگہ پر وہ لوگ پہنچے وہ قلعہ کی مانند تھا۔ ایبک نے پہلے سے ہی نقشہ لے کر سب جگہوں کو مارک کر کے اپنے بندوں کو ہدایت دے دی تھی کہ کس نے کہاں سے اس قلعے میں داخل ہونا ہے۔ کچھ مسلح لوگوں کو اس نے قلعہ کی دیواروں پر چڑھنے اور وہیں موجود رہنے کا حکم دیا۔ باقی کی نفری کے ساتھ وہ خود قلعہ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے بندوں نے پوزیشن سنبھالی، رسی کی مدد سے اپنے باقی بندوں کو اوپر آنے کا اشارہ رسی کو زور زور سے ہلا کر کیا۔ قلعہ کی دیواروں کے دوسری طرف قبائلی لوگ پہرہ داری میں مصروف تھے، جو حقیقت میں ملک کے غدار تھے۔ ایبک کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اپنے ساتھ آنے والے سنائپرز کو اس نے مخصوص اشارہ کیا۔ ہر ایک نے چن چن کر بندوں کا نشانہ لیا۔ ایبک اور اس کے ساتھیوں کے لیے اب اندر جانے کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایسے بوٹس پہن رکھے تھے جو زمین پر گونج پیدا نہیں کرتے تھے۔ پنجوں پر چیتے کی طرح بھاگتے وہ تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بڑھے۔ قلعہ پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ ایبک سب سے آگے دیوار کے ساتھ ساتھ جڑا، آہستہ سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ دروازے پر پہرہ دار نظر آیا۔ ایبک نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے والے ماتحتوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ دم سادے آہستہ آہستہ بڑھ کر بلی کی آواز نکالی۔ پہرہ دار چونکا ہو کر بندوق تانے جیسے ہی آگے کی جانب آیا۔ ایبک نے بندوق جھپٹ کر اسے آگے کی جانب کھینچ کر گردن پر گرفت مضبوط کر کے دائیں جانب جھٹکا دیا۔ وہ پہرہ دار وہیں پر دم توڑ گیا۔ اسے نیچے لٹا کر تسلی کرنے کے بعد ایبک نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیاں نظر آئیں جن کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ اپنی گن کا رخ نیچے کی جانب کیے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے ماتحت پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سیڑھیوں کے ساتھ منسلک بڑی سی راہداری میں بھی 2 پہرہ دار موجود تھے۔ ایبک نے اپنے بندوں کو پہلے ہی اشارہ کر کے باخبر کر دیا تھا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتلایا کہ جیسے ہی میں تیزی سے اتر کر فائر کروں، دوسرے نے میرے اوپر سے پھلانگ کر فائر کرتے ہوئے نیچے گرنا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سمجھ گئے ہیں، اور ویسے ہی ہوا۔ پہرہ داروں کو موقع دیے بغیر ایبک اور اس کے ماتحتوں نے دونوں پہرہ داروں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ان کے منظر سے ہٹتے ہی وہ سب تیزی سے ہر کمرے میں پھیلتے چلے گئے، بے دریغ فائرنگ کر کے اگلوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا بھون رہے تھے۔ ایبک بھاگتا ہوا سٹنگ ایریا میں داخل ہوا، جہاں وہی کے ایجنٹ موجود تھے جو بم بلاسٹ والے کیس اور بہت سے اور کیسز میں ملوث تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باگ نکلنے کی کوشش کرتے، ایبک نے ان پر فائرنگ اس انداز میں کی کہ وہ نکلنے نہ پائے اور زندہ سلامت انہیں لے جا سکے، مگر سامنے والے بھی اسلحہ سے لیس تھے۔ جوابی فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی ایبک کا بازو چیر لے گئی، مگر وہ اس قدر سخت جان تھا کہ اپنی گن پر گرفت ڈھیلی نہیں چھوڑی۔ گرتے خون سمیت اسی بازو سے فائرنگ کرتا رہا۔ 2 کی ٹانگوں پر فائر کرتے انہیں کھڑے ہونے کا موقع دیے بنا ایبک ان پر چھلانگ لگا کر انہیں دبوچتا ان پر حاوی ہو چکا تھا۔ چھوڑو ہمیں، وہ دونوں چلائے، تمہیں تو اب تمہارا بھگوان بھی نہیں چھڑا سکتا، جو مرضی کرنا کر لو، شلوار قمیص۔ وہ دونوں بالکل قبائلی باشندے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ! وہ دونوں خود کو ایبک کی گرفت سے چھڑوانے کی پوری کوشش میں تھے، مگر ایبک کی چٹانوں سے مضبوط گرفت انہیں نکلنے میں مدد نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں تو اب ہمارے سردار بتائیں گے کہ کون کیا بکواس کر رہا ہے۔ ایبک کے ماتحت اسی اثناء میں اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایبک دونوں کے ہتھوں کو گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ ان حبیسوں کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالو، اس نے چند جوانوں کو حکم دیا۔ ایبک کی گرفت سے انہیں پکڑتے آگے کی جانب دھکیلتے وہ جوان آگے بڑھے۔ کوئی شہادت؟ یامین نے اپنے 2 بندوں سے سوال کیا۔ سر، شہاب نے شہادت حاصل کی ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر ایبک نے لمحہ بھر کو آنکھیں میچیں۔ وہ اس کی پوری ٹیم میں سب سے زیادہ باہمت اور اس کا پسندیدہ تھا، اور اللہ تو آزمائش ہی اسی طرح دیتا ہے، کبھی آپ کی پسندیدہ چیز کو لے کر اور کبھی پسندیدہ انسان کو۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے اس نے صبر کی تلقین کرنے کا حکم ہے۔ جو صبر کر لیتے ہیں وہ اللہ کا بہترین انعام پاتے ہیں۔ ایبک کو بھی اللہ کی رضا میں راضی ہونا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔
اسے میں اٹھاؤں گا، تم سب چلو۔ کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے سے منع کرتے اپنے زخمی بازو کے باوجود ایبک نے شہاب کے شہادت پانے والے جسم کو اٹھایا، جس پر جگہ جگہ گولیاں لگی تھیں۔ خون بری طرح رس رہا تھا۔ اللہ نے تمہیں ہم سب میں معتبر جانا ہے۔ یامین نے شہاب کے شہید جسم سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ چند لمحوں میں وہ سب واپسی کی جانب گامزن تھے۔ یامین اس وقت یونیورسٹی سے نکل کر اپارٹمنٹ کے راستے پر پیدل ہی چل رہا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتے، مختلف سڑکیں عبور کرتا ایک گلی میں داخل ہوتے بائیں جانب دیکھ رہا تھا کہ دائیں جانب سے ایک نسوانی وجود بری طرح سے اسے ٹکرایا۔ سوری، تیز سانسوں میں اسے معذرت کرتی ارپیتا وحشت زدہ نظروں سے پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یامین چہرے کبھی نہیں بھولتا تھا، اور یہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس سے ٹکرائی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ یامین نے اس کے چہرے پر پھیلنے والی شرمندگی کو دیکھا، جو اب بھی خوف سے پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یس آئی ایم اوکے، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ یامین نے اس کے بازو سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ ہو از اریٹیٹنگ یو؟ کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ یامین نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ نو، نہیں، کوئی نہیں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ وائی یو لک سو ٹینسڈ؟ ارپیتا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ فیو بوائز آر فالوئنگ می، they want to kidnap me. In fact, they are my class fellows and they want to spend time with me. I'm not that kind of girl. I told them that they are just my friends, but they don't understand this thing. So when I resist and try to escape, they start follow me. کچھ لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں وہ میرے ہم جماعت ہیں اور وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ صرف میرے دوست ہیں، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، لہٰذا جب میں نے مزاحمت کی اور بھاگنا چاہا، انہوں نے میرا پیچھا شروع کر دیا۔ یامین کے ساتھ چلتے وہ اپنی رودات سنانے لگی۔ یو شوڈ انفارم پولیس، تمہیں پولیس کو مطلع کرنا چاہیے۔ یامین نے اسے مشورہ دیا۔ نو ایکچولی آئی لیو alone here. I don't want to involve in any police inquiry. نہیں، اصل میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میں کسی پولیس کی تفتیش میں ملوث نہیں ہونا چاہتی۔ اس کا لہجہ اس کے انداز کی چغلی کر رہا تھا۔ Where's your family؟ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ یامین نے اگلا سوال پوچھا۔ They live in بنگلہ دیش۔ وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ اوکے، then what can I do for you؟ ٹھیک ہے، مگر میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یامین اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ Can I stay for few hours on your flat؟ وہ here maybe they are still here. Don't you worry, I will go to my friend home after a few hours. کیا میں کچھ گھنٹوں کے لیے تمہارے فلیٹ پر رہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہیں ہی ہوں۔ میں کچھ گھنٹوں کے بعد اپنی فرینڈ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس کے بات پر یامین ٹھٹکا، پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی، مگر اسی رات یامین نے اس کے فیس بک اور ای میل کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے، جن کے بارے میں وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھ چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اس لڑکی کا ٹکرانا تو وہ اگنور کر گیا تھا، مگر دوسری مرتبہ اس کا ٹکرانا اور ایک کہانی سنا کر اس کے اپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کرنا، یہ بات اگنور کیے جانے والی نہیں تھی، لہٰذا یامین کو بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی گیم کھیلنی پڑی۔ اکاؤنٹس ہیک کرنے کے بعد جو انفارمیشن اس کے سامنے آئی، اس کے بعد یامین کو اندازہ ہو گیا کہ یامین سے اس لڑکی کا ٹکرانا کسی چال کا حصہ ہے جو کوئی اور نہیں سریندر کھیل رہا ہے۔ سر، آپ کو خبر ملی ہے؟ پاشا ابھی کچھ دیر پہلے ہی گلف کا میچ کھیل کر گھر آیا تھا کہ شہزاد گھبرایا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ پاشا کا کینیڈا کا ویزا لگ چکا تھا، شہزاد اس کی ٹکٹ لینے گیا تھا۔ پاشا کچھ دن کے لیے منظر سے روپوش ہونا چاہتا تھا۔ سریندر کو وہ پہلے ہی مزید مدد کرنے سے انکار کر چکا تھا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے پیسے بھی واپس بھجوا چکا تھا۔ اب کس بات کی خبر؟ باقی سب باتوں کو دفع کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ میری ٹکٹ ہوئی کہ نہیں؟ پاشا نے بے زاری سے شہزاد کی جانب دیکھا۔ صوفے پر بیٹھے، سامنے ٹیبل پر ٹانگ رکھے، وہ ریلیکسیشن انداز میں بیٹھا تھا، مگر چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ سر، بہزاد
کا پتہ چل گیا ہے۔ شہزاد نے جیب سے ٹکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے دھماکہ کیا۔ کیا واقعی کہاں ہے وہ خبیث؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے ساتھ غداری کی۔ ٹانگیں میز سے نیچے رکھتے وہ جوش سے بولا، سر وہ ہمارے لیے مزید گھڑے کھود چکا ہے۔ شہزاد مودب کھڑا گویا ہوا۔ کیا مطلب پاشا اولجھا۔ سر وہ ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے اور اس سے ٹکٹ کا اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ اب ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ نے شاید ابھی کچھ دیر پہلے کی خبریں نہیں دیکھی۔ کل تک آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ شہزاد نے بڑھ کر ٹی وی آن کیا جس پر پاشا کی تصویر کے ساتھ بہزاد کی کپڑے میں تھانپے شکل کی تصویر چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان تمام قتلوں کے حقائق کی پٹی چل رہی تھی جو اب تک پاشا نہ جانے کتنے لوگوں سے کروا چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایس ایچ او کو کال کرو، شہزاد کو حکم جاری کیا۔ صوفے سے اٹھ کر اب وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شہزاد نے جلدی سے فون میں لایا۔ یہ بات کریں۔ بیل بجنے کی آواز آتے ہی شہزاد نے موبائل پاشا کی جانب بڑھایا۔ ہیلو صادق، یہ کیا بکواس چل رہی ہے میرے خلاف؟ یہ کون ہے؟ بہزاد جو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے؟ یہ جھوٹا انسان ہے، میں جانتا تک نہیں اس شخص کو، وہ چلا کر بولا۔ سر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے بہت سے ثبوت، بہت سی تصویر اور آپ کے بہت سے کانٹریکٹ کی تفصیلات تک دے دی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اکاؤنٹ میں آنے والے پیسوں تک کی تفصیلات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر اکاؤنٹس کی ہسٹری معلوم ہوئی تو وہ آپ کے ہی زیر تصرف ملے۔ اتنے سارے ثبوت کے بعد ہم آپ کی کسی صورت مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو بچا سکتے ہیں۔ صادق نے جو کچھ بتایا وہ پاشا کو ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے بہت تھا۔ بکواس کر رہا ہے وہ سب، وہ پھر سے چلایا اور ایک ہاتھ سے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ سر آپ جتنا مرضی چلا لیں، اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کے خلاف بغیر بل کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک اور بم پھوڑا۔ میں نے یہ سب اکیلے نہیں کیا، تمہارے پیشے کے بہت سی کالی بھیڑیں اس میں ملوث ہیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ سر آپ بے شک صحیح ہوں گے مگر فی الحال تو آپ کے خلاف جو ثبوت ملے ہیں ان میں آپ کا اپنا پورا گینگ ہی صرف ملوث ہے، باقی کچھ اور سائنسدانوں کے خلاف بھی اس نے گواہی دے دی ہے جو آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ پاشا نے مزید کوئی اور بات سنے بنا فون بند کر کے زور سے زمین پر مارا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ شہزاد خاموش کھڑا تھا۔ وہ اب کسی بھی طرح نہ اسے اور نہ خود کو بچا سکتا تھا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسی لمحے بیل بجی اور کچھ دیر بعد وردی میں ملبوس پولیس اس کے سامنے ہتھکڑی لیے کھڑی تھی۔ خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ وہ غصے سے پیچھے کی جانب بڑھتا سب کو ہاتھ اٹھا کر وارننگ دے رہا تھا۔ سر اگر آپ اس وارنٹ گرفتاری کو دیکھنے کے بعد بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ نہیں چلے تو پھر مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ آنے والے پولیس آفیسرز میں سے ایک بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے خلاف۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے 6 پولیس آفیسر اس کی جانب بڑھ کر اسے زبردستی باہر کی جانب گھسیٹنے لگے۔ کچھ پولیس کے جوان شہزاد کو بھی ہتھکڑی لگا چکے تھے۔ یامین 2 دن بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ فلائٹ ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے کیب لے کر وہ گھر واپسی کے راستے پر تھا کہ ماہد کا موبائل پر فون آیا۔ ہیلو کیسے ہو؟ فلائٹ لینڈ کر چکی ہے؟ ماہد نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں یار اب تو کیب میں ہوں، بس گھر واپس جا رہا ہوں، یامین نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے راستوں کو دیکھ کر کہا۔ ماہد سے بات کرتے افرال بہت شدت سے یاد آئی۔ اس رات کے بعد وہ اس سے بات ہی نہ کر سکا اور اس نے تو ویسے بھی تعلق توڑنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یار ایک بری خبر ہے، ماہد ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ فرال ٹھیک ہے؟ پہلا خیال صرف اسی کا آیا۔ اپنی تمام تر نفرت کے باوجود وہ یامین کو ابھی بھی اتنی ہی عزیز تھی۔ نہیں فرال تو ٹھیک ہے مگر ارپیتا تمہارے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے؟ ماہد کے جواب نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر وقت اس کے اپارٹمنٹ کی نگرانی کرو کہ کہیں وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ یامین کا غصہ بجا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے تھوڑی سی غفلت ہوئی۔ پرسوں صبح میں فاتح نے مجھے ایک کام میں ایسا الجھایا کہ میں وہاں جا نہیں سکا، مگر میں نے اپنے ایک ساتھی کو وہاں نگرانی کے لیے مامور کر دیا تھا، مگر کسی کو اس کا معلوم ہو گیا اور اس نے میرے آدمی کو بے ہوش کر دیا۔ اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ ارپیتا خود کہیں نہیں گئی بلکہ کسی نے اسے اغوا کیا ہے۔ ماہد نے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا۔ ماہد وہ لڑکی بہت اہم تھی ہمارے لیے، یامین پریشان ہوا تھا۔
اسے کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ یامین آہستہ آواز میں بولا، میں گھر پہنچ کر سامان رکھ کر پھر تم سے ملتا ہوں۔ یامین کو احساس ہوا کہ وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھا ہے، لہٰذا جلدی سے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ گھر پہنچا تو سب لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے پینے میں مصروف تھے۔ ارے بیٹا، بتایا ہی نہیں کس وقت آنا ہے، وہ سلام کرتا اندر آیا۔ زکا کھڑے ہو کر اس سے بولے، بس ابا سیٹ کنفرم نہیں تھی، سوچا پہلے سے بتا کر کیا کروں گا، جیسے ہی سیٹ ملے گی آ جاؤں گا۔ سامنے ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے ایک شامی کباب اٹھا کر کھاتے فرال کے ساتھ صفحے پر بیٹھا۔ ارے منہ ہاتھ تو دھو لو، سمین نے ٹوکا۔ ممی بہت بھوک لگی ہے، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا۔ فرال خاموش تھی، اسی خاموشی سے اس کے لیے چائے کا کپ بنانے لگی۔ ابھی مت بناؤ، میں ذرا سامان رکھ کر فریش ہو جاؤں، پھر آ کر پیتا ہوں۔ یامین نے اسے چائے کپ میں ڈالتے دیکھا تو منع کرتے ٹرالی اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو جا کر اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سمین نے فرال کو بھی اس کے پیچھے جانے کو کہا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ بے دہانی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نظر شیشے کے سامنے بنے شرٹ کے کھڑے یامین پر پڑی، جس کے ایک بازو پر بینڈیج تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اسے چیک کر رہا تھا۔ فرال کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پریشانی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ فرال کی آواز سنتے ہی یامین تیزی سے بیڈ پر رکھی شرٹ کو پکڑنے کے لیے بڑھا۔ دروازہ ناک کر کے آتے ہیں، ناگواری سے بولا۔ میرا کمرہ ہے، میں کیوں ناک کر کے آؤں؟ ہمدردی ایک طرف رکھ کر غصے سے بولی۔ میرا بھی کمرہ ہے اور جس وقت میں کمرے میں ہوں آپ کو آئندہ ناک کر کے آنا ہے۔ یامین اس سے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ تیزی سے شرٹ پہنی۔ آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ فرال اس کی بات نظر انداز کرتی اس کے قریب کھڑے ہوئے بولی۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سائڈ سے گزرنے لگا کہ بازو فرال کی نازک گرفت میں آ گیا۔ کیوں؟ مجھ سے کوئی مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بیوی ہوں آپ کی۔ اچھا یاد آ گیا آپ کو؟ یامین نے طنز بھری نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑیں۔ میں اس گھر میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے ہی ہوں، داشتہ کی حیثیت سے نہیں۔ فرال کو اس کی نگاہیں تکلیف سے دوچار کر گئیں۔ سوچے سمجھے بغیر غصے میں بولی، شٹ اپ فرال! یامین اب کی بار چلایا۔ مجھ سے جتنی مرضی نفرت کریں مگر آئندہ ہمارے رشتے کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال مت کرنا۔ میں انسان سے حیوان بننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی جس کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بے اختیار اسے خود میں سمویا۔ اس کی بے اعتباری یامین کو اب بری طرح چبھنے لگ گئی۔ آپ نے یہ سب کس مجبوری میں کیا؟ پلیز مجھے بتائیں، کیا آپ مجھے اعتبار میں لے کر یہ سب نہیں کر سکتے تھے؟ فرال اس کے کندھے سے سر اٹھا کر بولی۔ یامین اس کے سوالوں پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کس مجبوری کی بات کر رہی ہو؟ یہی یہ جو آپ نے شادی کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ نے یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کی، مگر وہ جو کوئی ہے آپ اسے چھوڑ دیں یا پھر مجھے وہ مجبوری بتائیں۔ فرال نے فوراً سنبھل کر سوالات کی نوعیت بدلی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کچھ دن انتظار کر لیں، میں بہتر انداز میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر آپ کی بے اعتباری کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ یامین نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ فرال نے بات بدل لی۔ بس ویسے ہی ایک جگہ گر گیا تھا، وہاں کانچ پڑا تھا، وہی چبھ گیا۔ یامین نے تفصیل بتائی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرال نے پوچھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری کسی بات کا یقین نہیں کرنا ہوتا تو پوچھتی کیوں ہیں؟ یامین پھر سے غصے میں آیا۔ اس کے وجود پر سے اپنے ہاتھ اٹھا کر فاصلہ پیدا کیا، پھر پلٹ کر واش روم کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ماہد کے پاس تھا۔ تم اپارٹمنٹ میں گئے تھے؟ یامین اور ماہد کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ نہیں، وہاں پر صرف تم آتے جاتے ہو، لہٰذا میں اس فلیٹ کے اندر نہیں گیا کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو اس پڑوس والے اس کی گمشدگی کے باعث مجھے الزام ٹھہرا دے مجھ پر۔ ماہد کی بات معقول تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی اس کے اپارٹمنٹ میں گیا وہ اب بھی شاید وہاں کی خبر گیری کر رہا ہو۔ یامین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالکل، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکے ہوں۔ ماہد کے بات پر وہ بھی چونکا۔ میں نے کبھی اسے ایسا کوئی نہیں ایسا کچھ بھی دیا کہ وہ مجھے میری اس حیثیت سے ہٹ کر کچھ اور سوچتی۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ میرے بارے میں جان گئی ہو، یامین نے اس سے کہا، مگر ہم اس طرح اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا۔ یہ تو ابھی ہمارا شک ہے کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، مگر اصل حقیقت کا اندازہ وہاں جا کر ہوگا۔ یامین کی بات درست تھی۔ اور فرض کرو اگر کوئی گھاک لگ گئے بیٹھا ہو اور پتا کہ کڈنیپ کیے جانے کا مقصد ہی تمہیں ٹریپ کرنا ہو، تب؟ ماہد نے ایک اور سوال اٹھایا۔ کسی کو مجھے ٹریپ کرنا ہو تو
وہ بہت پہلے کا کر چکا ہوتا، میں تو شروع سے ان لوگوں کے سامنے سے روپ میں ہوں، وہ بہت پہلے یہ کام کر کے مجھے اغوا کر چکے ہوتے۔ معاملہ کچھ اور ہے، یمین کی بات درست تھی، وہ ارپیتا سے تو ملا ہی یمین کے روپ میں تھا۔ اوکے چلو، یمین کی بات کی تائید کردہ ماہد اپنی جگہ سے اٹھا، یمین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر میں اپارٹمنٹ میں جاؤں گا جبکہ تم گاڑی میں بیٹھ کر نگرانی کرو گے۔ یمین کے تجویز اس کے دل کو لگی۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہی زیادہ بہتر ہے، ماہد کے کہتے ساتھ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھے۔ اگلے دن وہ پھر شام میں یمین کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار یمین اسے عام لڑکی سمجھ کر اگنور نہ کر سکا۔ حیرت رہی، پھر کل وہ دونوں اب اردو میں گفتگو کر رہے تھے۔ جی، میری دوست نے فی الحال مجھے پناہ دے رکھی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتی، یا پھر واپس چلی جائیں۔ کافی بناتے یمین امریکن سٹائل کچن میں کھڑا بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ میری فیملی میں سوائے میرے ایک انکل اور ایک گرینڈ ماں کے اور کوئی نہیں، اس کا لہجہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا، اور یمین جیسے تیز نظر بندے سامنے بڑے بڑے جھوٹوں نے اپنے جھوٹ کو مانا تھا۔ وہ تو پر ایک لڑکی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے آج، میں نہیں جانتی آپ اسے پاگل پن کہیں گے یا کچھ اور، مگر مجھے پھر بھی کہنا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بات کر رہی تھی۔ یمین نے اسے کافی کا مگ پکڑایا اور خود اس کے سامنے رکھے بین بیگ پر بیٹھ گیا۔ جی جی ضرور کہیں۔ یمین گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ ایک ہی ملاقات میں کیسے، مگر مجھے خود نہیں پتا، شاید یہ پہلی نظر کی محبت ہے یا پھر کچھ اور، میں نہیں جانتی، مگر میں کل سے اب تک ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر پا رہی۔ یمین نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یمین نے ایسے جواب دیا جیسے وہ اس سے سب سے پہلے اسے واقف تھا۔ ارپیتا نے حیرت سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا، جہاں کوئی ارتعاش، کوئی پریشانی کچھ نہ تھا۔ اس نے تھوک نگلی۔ آپ کو اس سب پہ کوئی حیرت نہیں؟ اس نے اپنی حیرت کو الفاظ دیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے اور بہت شدت سے لوگوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں۔ اس کے جواب پر اب بھی وہ کچھ حیران تھا۔ اب اس محبت کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ بجائے پریشان ہونے کے وہ ارپیتا کو خواص باختہ کر رہا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز دیکھیں، ایک تو میں یہاں مجبور ہوں، وہ لوگ کل کو مجھے کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کا سہارا ہوگا تو وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ارپیتا نے ایسے بولا جیسے رٹا رٹ یہ کوئی سبق ہے۔ اوہ، تو آپ سمجھا یہ محبت آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ہوئی ہے؟ اس نے بات کو بڑھایا۔ نہ نہیں، بھگوان کی قسم ایسا نہیں ہے، میں واقعی آپ سے محبت کر چکی ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے خوفزدہ بھی ہوں۔ آپ پلیز غلط مت سمجھیں مجھے، اس لیے تو آپ سے محبت ہوئی کہ کل کس طرح آپ نے کچھ گھنٹے یہاں رکھ کر مجھے بچا لیا، نہ جانے کیوں کل آپ پر اعتبار کرنے کو جی چاہا۔ آپ بھی تو مرد ہیں، آپ بھی تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسلسل باتیں کر کے مجھے اس وحشت سے نکالا۔ کوئی اتنا اچھا اور بے غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی سوچتے سوچتے مجھے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی ایسا ہو جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، اور مجھے آپ ویسے ہی لگے، اسی لیے میں نے اپنی فیلنگز شیئر کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ سانس روکے بس بولے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ سب سن کر کیا سوچیں گے، مگر مجھے بہتر لگا کہ میں کہہ دوں۔ یمین خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ شادی کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں، خاص طور سے تب جب دو انسانوں کے مذہب بھی الگ الگ ہوں۔ یمین نے اب کی بار اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ یہاں مثالیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کی جو الگ الگ مذہب رکھنے کے باوجود شادی کر کے اکٹھے رہ رہے ہیں اور دونوں اپنا اپنا مذہب نبھا رہے ہیں۔ میں کبھی آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹنے کا نہیں کہوں گی، وہ جوش سے بولی۔ آرام سے، یہ فیصلے یوں اتنی جلدی نہیں کرتے، اور میں ایسے لوگوں میں سے نہیں جن کے لیے مذہب صرف ایک پہچان تک رہ جائے۔ میری زندگی میں مذہب ہر جگہ اور ہر مقام پر پہلے ہے، بعد میں میری اپنی خواہشات۔ یمین نے اسے بہت کچھ باور کروایا، لیکن آپ کم از کم میرے بارے میں سوچیں تو صحیح۔ وہ بضد تھی۔ میرا خیال ہے سوچنے کی مجھے نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھ سے اب دوبارہ کبھی مت ملیں۔ آپ اب جا سکتی ہیں۔ اور کس قدر وسیلے لہجے میں وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ارپیتا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ یوں اتنے روکھے انداز میں بات کرے گا۔ آپ یہ سب کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا، میں آپ سے شدید محبت کرنے لگ گئی ہوں۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ یمین کوئی جواب دیے بنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ کر اسے کھولتے ارپیتا کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن میں روز آؤں گی، بار بار آؤں گی، وہ جاتے جاتے بھی اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔
آپ جائیں پلیز، یمین نے پھر سے غصے سے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے گھور کر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اس اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کی گئی اس میں بیٹھے تھے۔ جاؤ تم چیک کر کے آؤ، میں دیکھتا ہوں۔ ماہر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یمین نے اپنی گن لوڈ کی، پاکٹ میں ڈال کر گاڑی سے اتر کر وہ اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک تھا۔ چابی نکال کر گھمائی، احتیاط سے اندر کی جانب بڑھا جہاں خاموشی کا راج تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا آگے بڑھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چاروں جانب گھوم کر پھر دیکھا، سب کمرے خالی تھے۔ بیڈ روم کی جانب بڑھا، سب کچھ اپنی جگہ تھا، کہیں کوئی چیز بکھری نہیں تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ یہاں کسی کو اغوا کی کوشش کی گئی ہو۔ آخر کوئی تو چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہوتی، مزاحمت کی کوئی تو نشانی ہوتی۔ وہ سٹنگ روم میں کھڑا ہر چیز کو بار بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم نگاہ کارپٹ پر گری کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ جھک کر اٹھایا، ہاتھ میں پکڑ کر سیدھا ہوا، بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑی اس چیز کی جانب دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارپیتا اس شخص کی تخیل میں ہوگی۔ تیزی سے بیڈ روم میں موجود الماری کی جانب بڑھا، وہ تمام کاغذات بھی غائب تھے۔ اب تو اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ اشتعال تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا، گاڑی میں آ کر بیٹھنے تک وہ اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔ کیا ہوا، کوئی کلیو ملا؟ ماہر نے استفسار کیا۔ ہاں، مگر ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، یمین نے بے لچک انداز میں کہا۔ ماہر نے پھر دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ کبھی بھی یمین کو کریدتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یمین کو اس بات سے شدید چڑ ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ ماہر نے اسے خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ گھر، یمین نے پھر سے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ماہر نے گاڑی کا رخ یمین کے گھر کی جانب موڑ لیا۔ آج وہ پھر یمین کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی بیل پر بیل دے رہی تھی۔ یمین نے اسے اگنور کرنے کے بجائے دروازہ کھولا۔ اگر کل والی ڈیمانڈ لے کر آئی ہیں تو بہتر ہے واپس چلی جائیں، اور اگر دماغ سے فطور نکال کر آئی ہیں تو پھر آپ کو خوش آمدید۔ دروازے میں یوں ایستادہ تھا جیسے اس کا جواب نہ میں سنتے ہی جھٹ سے دروازہ بند کر دے گا۔ کیا میں اندر آ کر تفصیل سے بات کر سکتی ہوں؟ سامنے کے اپارٹمنٹ سے ایک گورے کو نکلتے دیکھ کر ارپیتا خفقت سے بولی۔ یامین نے بھی اس گورے کو دیکھ کر یہی بہتر سمجھا کہ اسے اندر بلا لیا جائے۔ ایک جانب ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ یامین بھی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ میں نے کل سے اب تک بہت کوشش کی آپ کے بارے میں اس انداز سے نہ سوچنے کی، مگر میں کیا کروں، ہر بار دل اور زور سے آپ کی جانب کھینچتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک لڑکی ہو کر میں اتنا کھلا ڈلا اظہار محبت کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لڑکی تب ہی اظہار کرتی ہے جب وہ محبت کی انتہا پر ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی طرح یمین کو اپنے لیے منا لینا چاہتی تھی۔ غلط، کوئی لڑکی تب بھی اظہار میں پہل کرتی ہے جب اسے کسی لڑکے کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے۔ یمین کی بات پر وہ بری طرح چونکی، پر یکدم نظر چرا گئی۔ کیا مطلب؟ لہجہ کپ کپایا، اور یہ کپ کپاہٹ یمین کی تیز نظر سے کیسے اور کیوں چھپ کر رہ سکتی تھی؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب جب اس نے لڑکے کو پھنسانا ہو؟ یمین نے مطلب بدل دیا۔ ابھی وہ اسے کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہے۔ اچھا چلے، فرض کرتے ہیں آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ فرض نہیں، میں یقیناً آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ اوکے اوکے، آپ محبت کرتی ہیں، یمین اب کی بار زور دے کر بولا۔ تو آپ اس محبت میں کہاں تک جا سکتی ہیں، اور کیا آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ یمین نے گویا اس کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ وہ 2 لمحے جو آپ سوچنے میں لگائے۔ آپ تو پہلے قدم پر ہی اتنا سوچ رہی ہیں، محبت اتنی سوچ کر ہی کی تھی کیا؟ یمین مسلسل اسے نروس کر رہا تھا، مگر وہ بھی جس شخص نے یمین کو ٹریپ کرنے کے لیے چنی تھی، بالکل ٹھیک چنی تھی۔ آپ جیسے بندے کے ساتھ تو سوچ سمجھ کر ہی بات کرنی پڑتی ہے، کیا پتہ کب کیسے منظر عام پر لے آئیں۔ اب کی بار اس نے سنبھلتے ہوئے یمین پر طنز کیا۔ خیر، میری محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اپنا مذہب تک بدلنے پر تیار ہوں۔ اپنی بات کہتے اس نے بھنویں چکا کر یمین کو چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ کیا کرو گے؟ یمین زیر لب مسکرایا۔ سوچ لیں، ہمارا مذہب بہت سی قربانیاں مانگتا ہے، گھر بار، رشتے ناطے سب چھوڑنے پڑیں گے۔ اگر وہ آپ کو میرے مذہب کے ساتھ قبول نہ کر سکے تو؟ یمین نے جیسے اس کے سامنے اصل شرائط رکھیں۔ سب کرنے کو تیار ہوں، وہ بھی بے لچک لہجے میں بولی۔ مجھے 1-2 دنوں کا وقت دیں گے؟ آپ کی بار یمین نے اسے اگنور نہیں کیا۔ بالکل، مگر امید ہے کہ جلد ہی ایسا کریں گے، کیونکہ میں ابھی بھی اپنی فرینڈ کے گھر پر ہوں، واپس نہیں جا سکتی۔ اگر ان لڑکوں نے
بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر دیا تو میں اکیلی کیا کر سکوں گی؟ اپنے لہجے کو قتل مقدور بے چارہ سا بناتے ہوئے وہ بولی۔ 1-2 دن میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، گھبرائیں مت، یامین نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ واپس چلی گئی۔ یامین نے اسی رات ماہد کو فون کر کے اپنا ایک نقلی ID کارڈ منگوایا جس پر تصویر تو اسی کی ہو مگر سائن بالکل الگ طرح کے کیے گئے تھے۔ ٹھیک آیا ہفتے بعد اس نے ارپیتا کو مسلمان کروا کر نکاح کر لیا اور اسے لے کر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ گیا۔ یہ شادی فی الحال پیپرز میرج کی طرح ہی رہے گی کیونکہ میں آپ کی صحیح والی رخصتی اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ یامین نے اسے باور کروایا کہ اس سے شادی مت سمجھی۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی تب تک تھوڑا سا اور آپ کو انڈرسٹینڈ کر لوں گی۔ وہ فوراً مان بھی گئی۔ یامین نے اسے دوسرا کمرہ دکھایا۔ کس نے کیا یہ سب ماہد جاننے کے لیے بےتاب تھا مگر یامین منہ کھڑکی کی جانب کیے جیسے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار میں نے کہا ہے نا کہ کل تمہیں بتا دوں گا، اس وقت مجھے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے دو، نہیں تو جس شخص نے یہ سب کیا ہے مجھے ڈر ہے میں اسے شدید نقصان نہ پہنچا دوں۔ یامین نے ماہد کو ٹوکا۔ اس کے بعد ماہد نے سب جانے کی دوبارہ ضد نہیں کی اور اس کی یہی عادت یامین کو پسند تھی مگر اس شخص کی بہن یامین نے غصے سے سوچا پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے، نہ جانے کتنے ضدی ڈھیر اور جاسوس مرے ہوں گے تب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہوگی، مجال ہے کبھی کسی کی سن لے، نہیں اپنی کرنی ہے، سیدھا کرتا ہوں آج اسے۔ یامین بمشکل اپنے غضب کو قابو میں کر رہا تھا، جانتا تھا اگر اسے زیادہ الٹے طریقے سے بات کی تو وہ اور بھی زیادہ الٹے طریقے سے پیش آئے گی، لہٰذا اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر بات کرنی تھی۔ ماہد نے اسے گھر کے باہر اتارا۔ یامین خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی فرال نظر نہ آئے۔ السلام علیکم فرینڈز۔